मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 47वें बाब को सीखा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 48वें बाब को सीखेंगे। जेनेसिस चैप्टर 48 खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे और इसके बाद आज के दिन के बाद हमारे पास इस बुक के जो है वो 2 ही चैप्टर रह जाएंगे और 2 दिन में खुदावंद ने चाहा तो हमारी पैदाइश की किताब की सारी बाइबल रीडिंग जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। सो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं खुदावंद की इस खास बरकत के लिए और मैं आप सब के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ जिन्हें खुदावंद मेरे साथ लेकर आया कि हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम को सीख सकें। सो आपके पास जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, मैं गुजारिश करूंगी मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें पैदाइश की किताब उसके 48वें बाब को। और इससे पहले मैं आज के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, मैं गुजारिश करती हूँ आप सबसे कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो हम सब मिलकर पढ़ेंगे खुदावंद के कलाम में 48वें बाब की पहली आयत से यूं लिखा है। इन बातों के बाद यूं हुआ कि किसी ने यूसुफ से कहा, तेरा बाप बीमार है। सो वो अपने दोनों बेटों मुनस्सी और इफ्राइम को साथ लेकर चला और याकूब से कहा गया कि तेरा बेटा यूसुफ तेरे पास आ रहा है। और इसराइल अपने को संभाल कर पलंग पर बैठ गया। और याकूब ने यूसुफ से कहा कि खुदाए कादरे मुतलिक मुझे लूज में जो मुल्के कनान में है दिखाई दिया और मुझे बरकत दी। और उसने मुझसे कहा, मैं तुझे ब्रोमंद करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुझसे कौमों का एक जुमरा पैदा करूंगा और तेरे बाद ये जमीन तेरी नस्ल को दूंगा ताकि ये उनकी दायमी मलकियत हो जाए। सो तेरे दोनों बेटे जो मुल्के मिस्र में मेरे आने से पहले पैदा हुए मेरे हैं, यानी रोबिन और शमौन की तरह इफ्राइम और मनस्सी भी मेरे ही होंगे। और जो औलाद अब उनके बाद तुझसे होगी वो तेरी ठहरेगी, पर अपनी मिरास में अपने भाइयों के नाम से वो लोग नामजद होंगे। और मैं जब फदान से आता था तो राखल ने रास्ता ही में जब इफरात थोड़ी दूर रह गया था मेरे सामने मुल्के कनान में वफात पाई और मैंने उसे वहीं इफरात के रास्ता में दफन किया। बैतलहम वही है। फिर इसराइल ने यूसुफ के बेटों को देखकर पूछा, ये कौन है? यूसुफ ने अपने बाप से कहा, ये मेरे बेटे हैं जो खुदा ने मुझे यहाँ दिए हैं। उसने कहा, उनको जरा मेरे पास ला, मैं उनको बरकत दूंगा। लेकिन इसराइल की आंखें बुढ़ापे के सबब से धुंधला गई थी और उसे दिखाई नहीं देता था। सो यूसुफ उनको उसके नजदीक ले आया। तब उसने उनको चूम कर गले लगा लिया। और इसराइल ने यूसुफ से कहा, मुझे तो ख्याल भी ना था कि तेरा मुंह देखूंगा, लेकिन खुदा ने तेरी औलाद भी मुझे दिखाई। और यूसुफ उनको अपने घुटनों के बीच से हटाकर मुंह के बल जमीन तक झुका। और यूसुफ उन दोनों को लेकर यानी इफ्राइम को अपने दाहिने हाथ से इसराइल के बाएं हाथ के मुकाबिल और मुनस्सी को अपने बाएं हाथ से इसराइल के दाहिने हाथ के मुकाबिल करके उनको उसके नजदीक लाया। और इसराइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर इफ्राइम के सर पर जो छोटा था और बायां हाथ मुनस्सी के सर पर रख दिया। उसने जानबूझकर अपने हाथ यूं रखे क्योंकि पहलाठा तो मुनस्सी ही था। और उसने यूसुफ को बरकत दी और कहा कि खुदा जिसके सामने मेरे बाप इब्राहिम और इसहाक ने अपना दौर पूरा किया, वो खुदा जिसने सारी उम्र आज के दिन तक मेरी पासबानी की, और वो फरिश्ता जिसने मुझे सब बलाओं से बचाया, इन लड़कों को बरकत दे। और जो मेरा और मेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक का नाम है उसी से ये नामजद हों और जमीन पर नहायत कसरत से भर जाएं। ये यूसुफ ये देखकर कि उसके बाप ने अपना दाहिना हाथ इफ्राइम के सर पर रखा नाखुश हुआ और उसने अपने बाप का हाथ थाम लिया ताकि उसे इफ्राइम के सर पर से हटाकर मुनस्सी के सर पर रखे। और यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि ए मेरे बाप, ऐसा ना कर, क्योंकि पहलौठा ये है, अपना दाहिना हाथ इसके सर पर रख। उसके बाप ने ना माना और कहा, ए मेरे बेटे, मुझे खूब मालूम है इससे भी एक गिरोह पैदा होगी और ये भी बुजुर्ग होगा, पर इसका छोटा भाई इससे बहुत बड़ा होगा
اور اس کی نسل سے بہت سی قوموں ہوں گی۔ اور اس نے ان کو اس دن برکت بخشی اور کہا کہ اسرائیلی تیرا نام لے لے کر یوں دعا کیا کریں گے کہ خدا تجھ کو افرائیم اور منسی کی مانند اقبال مند کرے۔ سو اس نے افرائیم کو منسی پر فضیلت دی، اور اسرائیل نے یوسف سے کہا میں تو مرتا ہوں، لیکن خدا تمہارے ساتھ ہوگا اور تم کو پھر تمہارے باپ دادا کے ملک میں لے جائے گا، اور میں تجھے تیرے بھائیوں سے زیادہ ایک حصہ جو میں نے اموریوں کے ہاتھ سے اپنی تلوار اور کمان سے لیا دیتا ہوں۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کے 48ویں باب کو آج ہم نے سب نے مل کر پڑھا ہے، اور اس سے پہلے کل جب ہم نے 47ویں باب کو پڑھا تھا تو ہم نے 3 حصے جو تھے 47ویں باب میں پڑھے تھے، جن میں پہلا حصہ جو تھا اس میں ذکر کیا گیا تھا کہ کس طرح یعقوب اور اس کا سارا گھرانہ جو ہے وہ ملک مصر کے جشن کے علاقہ میں آ کر جو ہے وہ اپنا بسیرا کرتے ہیں، اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ یوسف بڑی عزت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے باپ کو اور اپنے بھائیوں کو ملک مصر کے شہر یعنی کہ علاقہ جشن کے علاقہ میں ان کو بسا دیتا ہے، اور فرعون بادشاہ کی اجازت سے ایسا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا حصہ جو تھا وہ 13ویں آیت سے لے کر 26ویں آیت تک جو ہے وہ کال کا حصہ تھا، جس میں ہم نے خاص باتوں پر غور کیا تھا کہ کس طرح یوسف جو ہے وہ اپنے سارے کاموں میں ایماندار بھی ہے، دیانتدار بھی ہے، اور وہ بڑی حکمت کے ساتھ جو ہے وہ سارے کال کے دور میں اس ملک کو، ملک مصر کو، وہاں کی قوم کو اور بادشاہ کو جو ہے وہ سنبھالتا ہے، وہاں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اور وہ بادشاہ فرعون جس نے یوسف کو اس قسم کا یعنی کہ اس لائق سمجھا تھا کہ اس کو یہ رسپانسبلٹی دی جائے، وہ اپنے مالک کی جو ہے وہ مرضی کو پورا کرتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ فخر کا باعث بنتا ہے، شرمندگی کا باعث نہیں بنتا۔ اور مجھے اور آپ کو یہاں سے سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اگر کبھی کوئی ہم پر ٹرسٹ کر کر ہمیں کوئی ذمہ داری سونپتا ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو سنبھال سکیں، تو ہمیں خدا کے ساتھ چلتے ہوئے خدا کا ڈر اور خدا کا خوف مانتے ہوئے اپنی نہ تو جیبیں بھرنے کی ضرورت ہے، نہ اپنے بینک بیلنس چپکے سے چوری سے بنانے کی ضرورت ہے، بلکہ جو ذمہ داری خدا نے ہمیں دی یا اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے مالک نے ہمارے ہاتھوں میں سونپی ہے، ہمیں یوسف کی طرح بڑی ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اسے پورا کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں اگر ہم ایماندار اور دیانتدار اپنی زندگی میں رہیں گے تو خدا ہماری زندگی کو جو ہے وہ پھلدار بنائے گا، ہماری زندگی میں روح کے پھل جو ہیں وہ دوسروں کو نظر آ سکیں گے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا اس لاسٹ والے چیپٹر کے آخری حصہ میں یعقوب جو ہے وہ یوسف کو بلاتا ہے اور اس سے قسم لیتا ہے کہ جب میری موت ہو جائے، جب میں مر جاؤں، اپنے باپ دادا سے جا ملوں، تو مجھے ملک مصر میں جو ہے وہ دفن نہ کرنا، بلکہ میری لاش کو جو ہے وہ ملک کنعان ہی کی طرف لے جا کر اور وہیں پر مجھے دفنانا جہاں میرے باپ دادا کو جو ہے وہ دفن کیا گیا ہے۔ یہاں یعقوب جو ہے وہ خاص اسحاق کی اور باپ ابراہیم کی جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ تو آج کا چیپٹر جب ہم 48واں باب پڑھتے ہیں تو 47ویں باب کو گزرے جو ہے وہ وقت ہو چکا ہے، اور یوسف جو ہے وہ پھر سے اپنے باپ کے ساتھ قسم کھا کر وعدہ کر کے روانہ ہو چکا ہے اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے جو ذمہ داریاں فرعون بادشاہ نے اس کو بخشی ہیں کہ وہ ملک مصر کو جو ہے وہ سنبھال سکے، کیونکہ یوسف جو تھا وہ ملک مصر کا حاکم ہو گیا تھا، اور وہ حاکم صرف کال کے دور کا نہیں بلکہ جب کال ختم ہو چکا تھا تو اس کے بعد بھی یوسف جو ہے وہ اس ملک پر جو ہے حکومت کرتا رہا، حاکم رہا، جب تک یوسف جو ہے موت کی نیند اسے نہ آ گئی، وہ اس ملک پر جو ہے وہ حکمران رہا۔ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ یعقوب جب یوسف کو بلاتا ہے اس سے قسم لینے کے لیے تو اسے ملک مصر میں داخل ہوئے جو ہے وہ 17 سال گزر چکے، اور جب یہ کال کے دوران اس عرصے میں ملک مصر میں آئے تھے تو تب کال کے 2 برس گزر چکے تھے، 5 برس جو ہیں وہ باقی رہ چکے تھے۔ تو اب 5 برس جو ہے وہ کال کے گزر گئے، 5 کے بعد 12 برس جو ہے کال کو ختم ہونے کے بعد مزید اور 12 برس جو ہے وہ گزر جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ وقت گزر جانے کے بعد جب یعقوب کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب میری زندگی کے دن جو ہے وہ تھوڑے رہ گئے ہیں، میں کسی بھی وقت جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو سکتا ہوں، تو تب وہ اپنے بیٹے یوسف کو بلاتا ہے اور اس سے قسم لیتا ہے، اور وہ اس بات کی جو ہے وہ لاج رکھتا ہے، وہ اس بات کو یاد رکھتا ہے کہ خداوند نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ ملک مصر ہمیں دینے کے لیے نہیں بلکہ ملک کنعان کے لیے وعدہ کیا ہے۔ ملک کنعان جو ہے وہ ہمارے لیے وعدہ کا ملک ہے، وعدہ کی سرزمین ہے، اور وہ اسی لیے اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ
مصر میں بھلے ہمارے پاس اچھی پراپرٹیز بھی بن گئی ہیں، بھلے ہمیں خدا نے عزت بھی دی ہے، خوشیاں بھی دی ہیں، لیکن وہ ملک جو خدا نے میرے لیے، میری نسل کے لیے وعدے کا ملک ٹھہرایا ہے، وعدے کی سرزمین ٹھہرایا ہے، تو یعقوب خواہش یہ کرتا ہے، اسرائیل خواہش یہ کرتا ہے کہ مجھے اسی ملک میں لے جا کر جو ہے وہ دفنایا جائے۔ تو آج کے چیپٹر میں جب ہم اس کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں تو جب یوسف اپنے باپ سے قسم لے کر چلا جاتا ہے تو اس کے بعد کا واقعہ ہے، اور حقیقتاً کچھ عرصے کے بعد کا واقعہ ہے۔ پہلی آیت میں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد یہ یوں ہوا کہ کسی نے یوسف سے کہا کہ تیرا باپ بیمار ہے، سو وہ اپنے دونوں بیٹوں منسی اور افرایم کو ساتھ لے کر چلا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کو جو ذمہ داریاں ملک مصر میں رہنے کے باعث جو ہے وہ سونپی گئی تھی، وہ ان ذمہ داریوں کو خوب جو ہے وہ پوری کر رہا ہے، اور ان ذمہ داریوں کو پورے کرنے کے دوران یوسف کو ایک اچانک سے آدمی جو ہے آ کر خبر دیتا ہے کہ تیرا باپ جو ہے وہ بیمار ہے، ٹھیک نہیں ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اور یوسف جب اس بات کو سنتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے، کیونکہ یوسف کو پتا تھا کہ اس کے باپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے جو ہے وہ دن قریب ہیں، اور اس دنیا میں جو اس کا مسافرت کا دور ہے وہ تھوڑے ہی دن باقی ہیں۔ تو یوسف یہاں کیا کرتا ہے کہ جب اس کو اس کے باپ کی بیماری کی خبر ملتی ہے تو وہ ساتھ اپنے دونوں بیٹوں کو، افرایم اور منسی کو جو ہے وہ لے کر اپنے باپ کے پاس جانے کے لیے جو ہے وہ روانہ ہو جاتا ہے۔ اور کیوں وہ اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے؟ یہاں یوسف کی خواہش یہ تھی کہ میرا باپ اپنا دم توڑنے سے پہلے، میرا باپ اس دنیا سے جانے سے پہلے جو ہے وہ میرے دونوں بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ برکت دے کر جائے۔ اور آج مجھے اور آپ کو ہماری زندگیوں میں بھی جو ہے وہ ایسی خواہش ہونی چاہیے، ہمیں اپنے بڑے بزرگوں کو عزت دینی چاہیے، مقام دینا چاہیے، اور ہماری بھی یہ خواہشات ہونی چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ہمارے بڑے جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوں، وہ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ خدا کے لیے بلیس کر کے جا سکیں۔ اور یقیناً جو بڑے ہمارے خدا کے ساتھ چلتے ہیں وہی ہماری نسل کو خدا کے ساتھ چلنے کے لیے جو ہے وہ بلیس کر سکتے ہیں۔ تو یہاں ضروری بات یہ ہے کہ ہماری قوم کے جو بڑے لوگ ہیں وہ اپنی جوانی سے خدا کے ساتھ چلیں، اور اپنی بزرگی کے ایام میں بھی جس طرح سے یعقوب جو ہے وہ ملک مصر میں بھی آ کر آسمان کے خدا کا جو ہے وہ وفادار شخص رہا، تو ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بڑوں کو بھی یہی چاہیے کہ وہ اپنی عمر کے جس بھی حصہ میں ہیں، جیسی بھی زندگی گزار رہے ہیں، آسمان کے خدا کے جو ہے وہ ہمیشہ وفادار رہیں، اور اپنی نسل کو، اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو ہمیشہ جو ہے وہ برکت ہی دے، ان کے لیے برکت ہی چاہیں، اور خدا سے جو ہے وہ اچھی دعائیں مانگے۔ تو یوسف یہاں جو ہے وہ اپنے بچوں کو بلیس کرانے کے لیے اپنے باپ کے پاس جو ہے وہ لے کر جاتا ہے، وہاں روانہ ہو جاتا ہے۔ اور آگے جب ہم دوسری آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور یعقوب سے کہا گیا کہ تیرا بیٹا یوسف تیرے پاس آ رہا ہے۔ اور یہاں اب ہم دوسری آیت میں دیکھتے ہیں کہ یعقوب کو جو ہے وہ خبر دی جاتی ہے کہ تیرا بیٹا، جس طرح سے یوسف کو خبر دی گئی کہ تیرا باپ بیمار ہے، اسی طرح یعقوب کو بھی خبر ملتی ہے کہ تیرا بیٹا جو ہے وہ تجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ اور اس خبر کو سنتے ہی لکھا ہے، اسرائیل اپنے کو سنبھال کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ تو اب اسرائیل جو ہے وہ خوشی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو سنبھال کر اپنے بیٹے کا جو ہے وہ انتظار کرتا ہے۔ یہاں وہ اپنے آپ کو خوش کر لیتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو جو ہوں مل سکوں، اس کا دیدار کر سکوں اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہونے سے پہلے۔ تو تیسری آیت میں آگے لکھا ہے، اور یعقوب نے یوسف سے کہا کہ خدائے قادر مطلق مجھے لوز میں جو ملک کنعان میں ہے دکھائی دیا اور مجھے برکت دی۔ تو اب ہم تیسری آیت کے سلسلے کو دیکھتے ہیں کہ آگے بڑھ چکا ہے سلسلہ، یوسف جو ہے وہ اپنے باپ یعقوب کے پاس پہنچ چکا ہے، اور یعقوب پھر اپنے بیٹے یوسف سے ذکر کرتا ہے کہ خدائے قادر مطلق، یعنی کہ آسمان کا جو خدا ہے، جو یہوہ یری خدا ہے، جو ہمارے باپ دادا کا خدا ہے، جو ابراہیم اسحاق سے باتیں کرتا تھا، وہی خدا جو ہے وہ ملک کنعان میں جو ہے وہ مجھے بھی دکھائی دیا، اس نے مجھ سے بھی بات کی، اور اس نے خود جو ہے وہ مجھے برکت دی، اور اب وہ اس برکت کا اظہار، اس کا اقرار جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے۔ اور چوتھی آیت میں آگے لکھا ہے، اور اس نے مجھ سے کہا میں تجھے برومند کروں گا۔ تو اب یعقوب، اسرائیل اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے جو ہے اپنی اور خدا کے بیچ کی باتیں جو ہے وہ اپنے بیٹے یوسف کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اور اس کو بتاتا ہے کہ خدا نے مجھے زبان دی ہے، مجھے برکت دی ہے، اور مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے برومند کروں گا، میں تجھے بڑھاؤں گا، اور پھر خاص بات کہ تجھ سے قوموں کا ایک زمرہ پیدا کروں گا۔ اور اس کے بارے میں ہم نے آلریڈی پچھلے ابواب میں جو ہے وہ پڑھا ہے کہ خدا نے یعقوب سے کہا کہ تجھ سے قوموں کے جو ہے وہ جتھے پیدا ہوں گے، اور پھر آگے لکھا ہے تیرے بعد یہ زمین تیری نسل کو دوں گا تاکہ یہ ان کی دائمی ملکیت ہو جائے۔
تو اب اسرائیل اپنی موت سے پہلے اپنے بیٹے کو یہ ساری باتوں کی جو ہے وہ یاد دہانی کرا کر جو ہے وہ جانا پسند کرتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونا پسند کرتا ہے، تاکہ میں تو خداوند کے وعدہ پر جو ہوں وہ ایمان کیے رکھا ہوں، میں تو خداوند کی وفاداری میں رہا ہوں، لیکن میرے جانے کے بعد میری نسل کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ خدا نے مجھ سے کون سے وعدے کیے ہیں، خدا نے مجھ سے کون سی باتیں کہی ہیں، جو کون سے وعدے صرف میرے ساتھ نہیں بلکہ میری نسل کے ساتھ ہے، جو کہ نسل در نسل ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تو یعقوب جو ہے ان کا سارا ذکر اپنے بیٹے یوسف کے ساتھ اپنی موت سے پہلے جو ہے وہ کرتا ہے، تاکہ یوسف بھی اس بات کو ذہن نشین کر لے اور اسرائیل کے باقی بیٹے، اس کے بچے بھی آگے سے ان باتوں کو جو ہے وہ ذہن نشین کر لے، وہ ملک مصر میں رہ کر یہاں کی رنگ رلیوں میں رل کر جو ہے وہ وعدے کی سرزمین کو بھول نہ جائیں، بلکہ ان کو پتا ہو کہ خدا نے وعدہ کیا تھا ملک کنعان ہمارا ہے، ہم ملک مصر میں رہ تو رہے ہیں لیکن ایک دن ہمیں اس سرزمین کو چھوڑ کر واپس وعدہ کی سرزمین میں جانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور آگے بڑھ کر 5ویں آیت میں لکھا ہے، سو تیرے دونوں بیٹے جو ملک مصر میں میرے آنے سے پہلے پیدا ہوئے میرے ہیں، یعنی روبن اور شمعون کی طرح افرائیم اور منسی بھی میرے ہی ہوں گے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب بڑے صاف اور کلیئرلی الفاظوں سے جو ہے وہ یوسف سے ایک بات کی گزارش بھی کرتا ہے، اور ہم اس کو بلکہ حکم بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑے فخر کے ساتھ، بڑی اتھارٹی کے ساتھ اپنے بیٹے یعقوب سے کہتا ہے کہ تیرے یہ دونوں بیٹے جو مصر میں پیدا ہوئے ہیں، باقی بیٹے تو دوسرے ممالک میں پیدا ہوئے، جب یوسف جو ہے یعقوب ابھی تک ملک مصر میں نہیں آیا تھا، وہ تو پہلے پیدا ہوئے۔ کچھ یعقوب کے بیٹے ہم نے دیکھا کہ روبن کے ہاں جب رہتا تھا، لابن کے ہاں جب یعقوب رہتا تھا تب پیدا ہوئے، اور کچھ جو ہے وہ سفر کے دوران پیدا ہوئے۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اپنے بیٹے یوسف سے صاف صاف کہتا ہے کہ تیرے یہ جو دونوں بیٹے افرائیم اور منسی ہیں یہ میرے نام کے ساتھ نامزد ہوں گے، اور ساتھ ہی 6 آیت میں وہ کلیئر کر دیتا ہے، اور جو اولاد اب ان کے بعد تجھ سے ہوگی وہ تیری ٹھہرے گی، یعنی کہ یہ 2 بیٹے جو ہیں یہ میرے ٹھہریں گے، اور اس کے بعد جو تیری اولاد ہوگی وہ تیری اولاد ٹھہرے گی۔ لیکن یہاں خاص جو ہے اسرائیل کا مطلب مقصد یہ تھا کہ یوسف کے یہ بیٹے افرائیم اور منسی جب پیدا ہوئے تو تب یوسف جو ہے وہ اپنے باپ اور اپنے خاندان سے جو ہے وہ دور تھا، اور یوسف کو نہیں معلوم تھا کہ میں اپنے باپ سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے خاندان سے کب ملوں گا، یا کبھی ان سے ملوں گا بھی یا نہیں، یا مجھے پھر کبھی ان کے ساتھ رہنا نصیب بھی ہوگا یا نہیں۔ یوسف نے اس بات کے بارے میں جو ہے ہم نہیں دیکھتے کہ پچھلی کہانیوں میں کہیں سیکھا تھا یا سوچا تھا، اس بات پر زور بھی دیا تھا، لیکن اب جب اس نے اپنے باپ کو مل لیا، اپنے بھائیوں کو مل لیا، اپنے خاندان کو مل لیا، تو اب اس کا باپ جو ہے وہ خاص طور پر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ یہ جو بچے یہ مصر میں پیدا تو ہوئے ہیں لیکن یہ مصری نہیں کہلائیں گے، بلکہ یہ میرے بچے کہلائیں گے، اور یہ اسرائیلی کہلائیں گے، مصری نہیں کہلائیں گے۔ تو اس کے بعد آگے چل کر ہم دیکھیں تو 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں جب فدان سے آتا تھا تو راخل نے راستہ ہی میں جب افراد تھوڑی دور رہ گیا تھا میرے سامنے ملک کنعان میں وفات پائی، اور میں نے اسے وہیں افراد کے راستہ میں دفن کیا، بیت لحم وہی ہے۔ تو اب یعقوب جو ہے یہاں 7ویں آیت میں یوسف کو جو ہے وہ بیت لحم سے بھی انٹروڈیوس کراتا ہے کہ جہاں تیری ماں کو دفن کیا گیا ہے وہ جگہ جو ہے وہ بیت لحم کی جگہ ہے۔ اور یاد رکھے یہ جب راخل مرتی ہے، اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے، تو یہ یعقوب کے سب سے چھوٹے بیٹے کی جو ہے وہ پیدائش کا ذکر ہے۔ جب بنیامین پیدا ہوتا ہے تو بنیامین کی پیدائش کے این وقت پر جو ہے راخل جیسے ہی اس کو جنم دیتی ہے تو وہ خود اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو جاتی ہے، وہ وفات پا جاتی ہے۔ اور آگے چل کر 8ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اسرائیل نے یوسف کے بیٹوں کو دیکھ کر پوچھا یہ کون ہے؟ تو جب ہم اس 8ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں ہمیں بات سمجھ یہ آتی ہے کہ اس سے پہلے جب یعقوب اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ جشن کے علاقہ میں آ کر ٹھہر گیا، وہاں پر اس نے بسیرا کیا، تو تب سے لے کر اب تک جو ہے وہ یوسف نے اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ اپنے باپ کے سامنے حاضر اس طرح سے جو ہے وہ نہیں کیا تھا جس طرح سے وہ اب کرتا ہے۔ اور اب جو ہے اس کا باپ کیونکہ اس کی نظر تو دھندلا چکی ہے تو وہ یوسف سے سوال کرتا ہے کہ یہ جو ہے یہ کون ہے، وہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اور 9ویں آیت میں لکھا ہے، یوسف نے اپنے باپ سے کہا یہ میرے بیٹے ہیں جو خدا نے مجھے دیے ہیں۔ یہاں یوسف اس بات کو ایکنالج کرتا ہے کہ یہ میرے بیٹے ہیں جو کہ خدا کی طرف سے مجھے خاص برکت کے طور پر ملے ہیں۔ اور لکھا ہے اس نے کہا ان کو
ذرا میرے پاس لا۔ تو اب یعقوب جو ہے، اسرائیل جو ہے وہ یوسف سے درخواست کرتا ہے، اس کو کہتا ہے اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ میرے پاس لے آ، میں ان کو برکت دوں۔ تو اب یوسف جو ہے وہ اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ اسی لیے لے کر چلا تھا تاکہ میرا باپ جو ہے وہ میرے دونوں بیٹوں کو جو ہے وہ برکت دے سکے۔ اور اب حقیقی طور پر وہ وقت آ جاتا ہے کہ یعقوب کہتا ہے کہ ان بچوں کو میرے پاس لایا جائے، اور یعقوب کے لیے، اسرائیل کے لیے یہ وقت جو تھا یہ بہت سنہرا، بڑا قیمتی وقت تھا، کیونکہ اس کی سوچ میں نہیں تھا کہ میں کبھی یوسف کو بھی دیکھوں گا، لیکن یہاں اس کے لیے جو ہے وہ بڑا خوبصورت کام ہوتا ہے کہ وہ صرف یوسف کو نہیں بلکہ وہ اس کے بیٹوں کو بھی دیکھتا ہے، کیونکہ یعقوب تو اس بات کو تصور کر چکا تھا، مان چکا تھا، ایکسیپٹ کر چکا تھا کہ میرا بیٹا یوسف اب اس دنیا میں نہیں رہا، وہ مر چکا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا خود بھی زندہ ہے اور اب وہ خود جو ہے وہ 2 بیٹوں والا ہو چکا ہے۔ تو یہ یعقوب کے لیے جو ہے یہ بڑی بابرکت بات تھی، اور اس دنیا میں آنے والے ہر شخص کے لیے یہ بابرکت بات ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد اور آگے اس کی اولاد کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کھلائے یا اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو بڑھتا، آگے بڑھتا اور ترقی کرتا ہوا دیکھے۔ اور یعقوب کے لیے، اسرائیل کے لیے یہ بات جو ہے یہ نہایت ہی بابرکت بات تھی۔ اور آگے 10ویں آیت میں پھر بیان کیا گیا ہے، اسرائیل کی آنکھیں بڑھاپے کے سبب سے دھندلا گئی تھی اور اسے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تو یہاں ہم اسرائیل کی سیم حالت جو ہے وہ اسحاق کی طرح دیکھتے ہیں۔ اسحاق نے جب یعقوب اور عیسو کو برکت دی تھی تو اسحاق کی آنکھوں کے بارے میں بھی یہی لکھا ہے کہ وہ دھندلا چکی تھی، اور اب اسرائیل کی جو آنکھیں ہیں وہ بھی عمر زیادہ ہونے کے سبب سے جو ہے وہ دھندلا چکی ہیں اور اسے ٹھیک سے جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آگے لکھا ہے، سو یوسف ان کو اس کے نزدیک لے آیا، تب اس نے ان کو چوم کر گلے لگا لیا۔ تو اب پھر میں یہی کہوں گی کہ یعقوب کے لیے جو ہے وہ بڑا خوبصورت سنہرا موقع تھا کہ اس نے اپنے بیٹے یوسف کی اولاد کو دیکھا اور بڑے پیار سے، بڑی محبت کے ساتھ اپنے دونوں پوتوں کو جو ہے وہ چوما اور اپنے گلے لگا لیا، اور اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اس نے ان کو جو ہے وہ پیار کیا۔ اور 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور اسرائیل نے یوسف سے کہا، مجھے تو خیال بھی نہ تھا کہ تیرا منہ دیکھوں گا۔ تو اب یعقوب جو ہے وہ بڑی خوشی کے ساتھ یوسف کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے بالکل خیال نہیں تھا کہ میں تجھے بھی دیکھوں گا، لیکن اب وہ خدا کی تعظیم میں یہ بات کہتا ہے کہ لیکن خدا نے تیری اولاد بھی مجھے دکھائی۔ تو اب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اس کا دل جو ہے وہ خداوند کی شکر گزاری سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ وہ بڑھاپے میں بھی اس بارے میں جو ہے وہ خدا کے نام کی تعظیم کرتا ہے، خدا کی تعریف کرتا ہے، اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ خدا نے جو ہے وہ پھر سے مجھے تیرے ساتھ بھی ملایا اور ساتھ ہی تیری اولاد بھی مجھے دکھا دی۔ اور یہ خداوند کی جو ہے یہ خاص برکت تھی اسرائیل کے لیے۔ اور آگے 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور یوسف ان کو اپنے گھٹنوں کے بیچ سے ہٹا کر منہ کے بل زمین تک جھک گیا۔ تو یہاں یوسف کا جو ہے وہ سجدہ کرنے کا ذکر ہے کہ جس طرح سے یعقوب نے، اسرائیل نے جیسے ہی خدا کے نام کی تعظیم کی، یوسف فوراً جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو ہٹا کر سجدے میں جو ہے وہ جھک جاتا ہے، اور وہ بھی خداوند کی اس بات کے لیے جو ہے وہ شکر گزاری کرتا ہے۔ اور 13ویں آیت میں آگے لکھا ہے، اور یوسف ان دونوں کو لے کر، یعنی افرایم کو اپنے دہنے ہاتھ سے اسرائیل کے بائیں ہاتھ کے مقابل اور منسی کو اپنے بائیں ہاتھ سے اسرائیل کے دہنے ہاتھ کے مقابل کر کے ان کو اس کے نزدیک لایا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کیا کرتا ہے کہ اپنے بڑے بیٹے کو اپنے باپ کے دائیں ہاتھ کھڑا کرتا ہے اور چھوٹے بیٹے کو جو ہے وہ بائیں ہاتھ کھڑا کرتا ہے۔ لیکن 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور اسرائیل نے اپنا دہنا ہاتھ بڑھا کر افرایم کے سر پر جو چھوٹا تھا، یعنی کہ اسرائیل اپنا سیدھا ہاتھ جو ہے وہ چھوٹے بیٹے کی طرف بڑھا دیتا ہے اور بایاں ہاتھ منسی کے سر پر رکھ دیا، یعنی کہ جو اپنا کھبا ہاتھ تھا، الٹا ہاتھ تھا، وہ اس نے بڑے پیلوٹے کے سر پر جو ہے وہ رکھ دیا۔ تو آگے لکھا ہے، اس نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ یوں رکھے کیونکہ پیلوٹا تو منسی ہی تھا۔ تو اب برکت دینے کا رواج جو ہے وہ آلریڈی ہم یعقوب اور عیسو کی برکت والے جو ہے چیپٹر میں کھل کر جو ہے وہ سیکھ چکے ہیں، اس پر بات کر چکے ہیں۔ تو اسی رواج کے مطابق جیسے پیلوٹے کو برکت دی جاتی تھی، تو یوسف کی خواہش یہ تھی کہ میرے پیلوٹے بیٹے کو جو ہے وہ پیلوٹے ہی کی برکت دی جائے، جیسے اسحاق کی خواہش تھی، اب یوسف کی بھی وہی خواہش تھی۔ لیکن یہاں یعقوب کیا کرتا ہے کہ وہ چھوٹے کو جو ہے وہ پیلوٹے کی جگہ برکت دینا مانگتا ہے، اور پیلوٹے کو جو ہے وہ چھوٹے کی جگہ، لیکن برکت وہ دونوں کو دیتا ہے۔ 15ویں آیت میں آگے لکھا ہے، اور اس نے یوسف کو برکت دی اور کہا،
کہ خدا جس کے سامنے میرے باپ ابراہیم اور اسحاق نے اپنا دور پورا کیا، اب یعقوب کا جو یوسف کو برکت دینے کا انداز ہے یہ بہت خوبصورت انداز ہے۔ ہر چیز میں، ہر بات میں وہ جو ہے وہ خدا کا نام لیتا، اسے یاد کرتا، اس کی تعظیم کرتا اور اسی کی شکر گزاری کرتا ہے۔ تو یہاں وہ ذکر کرتا ہے کہ خدا جس کے سامنے میرے باپ ابراہیم اور اسحاق نے اپنا دور پورا کیا، وہ خدا جس نے ساری عمر آج کے دن تک میری پاسبانی کی۔ یہاں یعقوب اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ شروع سے، میری پیدائش سے لے کر آج تک خدا نے میری پاسبانی کی ہے، اور یقینی طور پر ہمیں اپنی زندگی میں یہ بات جو ہے وہ جان لینی چاہیے، مان لینی چاہیے یعقوب کی طرح کہ ہم خود سے کچھ نہیں، ہمارے پیدائش سے لے کر ہمارے مرتے دم تک اگر کوئی ہماری پاسبانی کرنے والا ہے تو وہ یہوہ خدا، ہمارا زندہ خدا، آسمان کا خدا ہے۔ تو آگے 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ فرشتہ جس نے مجھے سب بلاؤں سے بچایا، ان لڑکوں کو برکت دے، اور جو میرا اور میرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق کا نام ہے اسی سے یہ نامزد ہوں۔ تو پھر سے یعقوب جو ہے اس بات کا اظہار کرتا ہے، اس خواہش کا اظہار کرتا ہے اور اس حکم کو یوسف پر لاگو کرتا ہے کہ جس نام سے ابراہیم اور اسحاق کا نام ہے اسی نام کے ساتھ جو ہے یہ بھی نامزد ہوں اور زمین پر نہایت کثرت سے بھر جائیں۔ تو ان کا نام جو ہے، ان کے ناموں کا ان کے نام کے ساتھ نامزد ہونا یہ بہت ضروری تھا، اور یہ خدا کے اس حکم کی تکمیل تھی، خدا کے اس وعدے کی تکمیل تھی جو اس نے اپنے بندہ ابراہیم سے کیا کہ میں تیری نسل کو جو ہے وہ آسمان کے تاروں کی مانند بڑھا دوں گا۔ تو اس کی تکمیل ہونے کے لیے یہ بات ضروری تھی کہ یہ سارے بندے، یہ سارے بچے جو ہیں، یہ سارے لوگ انہی کے نام کے ساتھ جو ہے وہ نامزد کیے جائے، اور تب ہی ان کی نسل جو ہے وہ آسمان کے تاروں کی مانند بڑھے گی۔ اور 17ویں آیت میں آگے لکھا ہے، اور یوسف یہ دیکھ کر کہ اس کے باپ نے اپنا دہنا ہاتھ افرائیم کے سر پر رکھا، ناخوش ہوا، اور اس نے اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا تاکہ اسے افرائیم کے سر پر سے ہٹا کر منسی کے سر پر رکھے۔ تو یہاں یوسف کا ذکر کیا گیا ہے کہ یوسف، کیونکہ اس کی خواہش تھی کہ میرے بڑے بیٹے کو جو ہے وہ پہلوٹے کی برکت دی جائے، اور اسی لیے وہ اپنے باپ کے اس کام کو دیکھ کر ناخوش ہوتا ہے۔ اور 18ویں آیت میں لکھا ہے، یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، ایسا نہ کر، کیونکہ پہلوٹا یہ ہے، اپنا دہنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ۔ تو اب یوسف اپنے باپ سے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی حلیمی کے ساتھ گزارش یہ کرتا ہے کہ اے میرے باپ، ایسا نہ کر، جو پہلوٹا ہے اس کو پہلوٹے کی برکت دے، اور جو چھوٹا ہے اس کو اس کے باپ کی برکت دے۔ لیکن آگے 19ویں آیت میں جو ہے وہ خدا کا حکم پورا ہوتا ہے، لکھا ہے، اس کے باپ نے نہ مانا اور کہا، اے میرے بیٹے، مجھے خوب معلوم ہے اس سے بھی ایک گروہ پیدا ہوگی اور یہ بھی بزرگ ہوگا۔ تو یہاں یعقوب کے منہ سے یہ نکلنے والے جو الفاظ تھے، یہ خدا کی طرف سے جو تھی نبوت کی باتیں تھی، کیونکہ یوسف نہیں جانتا تھا کہ اس کے بیٹوں کا آگے جا کر فیوچر کیا ہے، لیکن خدا جس نے اس کے بیٹوں کو بنایا تھا، خدا جانتا تھا کہ ان کا کون سا فیوچر ہے۔ جیسے خدا نے راکل کو بتا دیا تھا کہ تیرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ بڑے پر فضیلت حاصل کرے گا، اسی طرح اب خدا جو ہے وہ یعقوب کو بھی، یہاں یعقوب کے منہ سے یہی الفاظوں کو نکلواتا ہے کہ چھوٹے بیٹے کو جو ہے وہ بڑے بیٹے پر فضیلت حاصل ہوگی، اور لکھا ہے، پر اس کا چھوٹا بھائی اس سے بڑا ہوگا اور اس کی نسل سے بہت سی قومیں پیدا ہوں گی۔ تو یہاں جو ہے یعقوب کلیئر کر دیتا ہے اس بات کو، خدا کی طرف سے اس نبوت کو کر دیتا ہے کہ جو بڑا بیٹا ہے وہ بھی برکت پائے گا، اس کی بھی قوم بھرے گی، لیکن جو چھوٹا ہے وہ زیادہ فضیلت حاصل کرے گا اور اس سے جو ہے وہ بہت ساری قومیں پیدا ہوں گی، بہت سارے لوگ آگے بڑھیں گے۔ تو یہ بات جو ہے یہ خدا کے کلام کی ہے، اور اس پر سکولرز جو ہے وہ اپنے مختلف قسم کے خیالات پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ سوال جو ہے یہ لوگوں کو بہت تنگ کرتا ہے کہ کیوں خدا نے چھوٹے کو جو ہے وہ بڑے سے زیادہ فضیلت کیوں دی۔ کیونکہ جب ہم قائن اور حابل کی کہانی پر غور کرتے ہیں تو حابل کو جو ہے وہ قائن کے اوپر فضیلت دی گئی۔ اس کے بعد ابراہیم کی بات کریں تو ابراہیم بھی جو ہے وہ پہلوٹا نہیں تھا۔ پھر اسحاق کی بات کریں تو اسحاق سے پہلے جو ہے وہ اسماعیل پیدا ہوا تھا، لیکن خدا نے اسحاق کو جو ہے وہ اسماعیل پر فضیلت بخشی۔ تو اسی طرح پھر یعقوب کو جو ہے وہ عیسو پر فضیلت دی گئی، اور اب جو ہے افرایم کو منسی پر جو ہے وہ فضیلت خدا کی طرف سے دی جاتی ہے۔ تو یہ سارا خدا کا انتظام ہے، اور اس میں ہم خدا کی مرضی کو جو ہے وہی مبارک کہہ سکتے ہیں،
اور باقی اسکالر جو ہے وہ مختلف قسم کے اس کے بارے میں جو ہے وہ خیال اپنی رائے پیش کرتے ہیں، لیکن خاص بات ایک میں کہنا یہ چاہوں گی کہ خدا جو ہے وہ انسان کے دلوں کے خیالوں کو جانتا ہے۔ یوسف جو ہے وہ بھی اپنے بھائیوں میں سے چھوٹا تھا، یہودا بھی چھوٹا تھا، لیکن یعقوب کے اپنے بیٹوں میں سے جہاں یعقوب نے خود اعلان نہیں کیا لیکن یوسف وفادار تھا، تو خدا نے یوسف کو جو ہے وہ روبن سے زیادہ فضیلت بخشی۔ پھر یہودا جس نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کی جو ہے وہ شفایت کی، اس کو بھی اپنے بڑے بھائی روبن سے جو ہے وہ زیادہ فضیلت دی گئی، اور یہودا ہی کے خاندان سے، یہودا ہی کی نسل سے بادشاہوں کے بادشاہ ہمارے نجات دہندہ یسوع مسیح کا جو ہے اس دنیا میں آنا مبارک ہوا، آنا پورا ہوا۔ تو یہ خدا کی مرضی تھی کہ خدا نے چھوٹوں کو چنا، لیکن اس میں بڑی خاص بات یہ ہے کہ بڑے پہلوٹے بیٹے اگر ان کی زندگیوں پر ہم غور کریں تو زیادہ تر ان سب کی زندگیوں میں جو ہے وہ غرور پایا جاتا تھا، حسد پائی جاتی تھی، وہ اپنے ماں باپ کے اس طرح سے جو ہے وہ وفادار نہیں ہوتے تھے جیسے حابل خدا کا بھی وفادار تھا، وہ اپنے ماں باپ کا بھی وفادار تھا۔ لیکن اگر حابل سے بڑے ہم قائن کی زندگی پر غور کریں، اس کے بارے میں ہم آلریڈی سیکھ چکے ہیں کہ قائن جو ہے وہ حقیقی طور پر ایک اچھا اور وفادار انسان نہیں تھا۔ اسی طرح نوح جو ہے، نوح بھی اپنے ماں باپ کا جو ہے وہ وفادار بیٹا تھا۔ یوسف اور یہودا کی بات کریں تو یوسف اور یہودا یہ دونوں جو ہے وہ اپنے باقی بھائیوں سے زیادہ اپنے ماں باپ کے جو ہے وہ وفادار بچے تھے، اور بائبل مقدس میں جن کو خدا نے زیادہ فضیلت بخشی ہے وہ سارے اپنی زندگیوں میں ایسی کوالٹیز رکھتے تھے کہ خدا جو ہے ان کو دوسروں سے زیادہ جو ہے وہ فضیلت بخشے۔ تو خدا ہمیشہ انصاف کے ساتھ چلتا ہے، جو جس لائق ہوتا ہے خداوند اس کو وہ برکت جو ہے وہ ضرور دیتا ہے۔ اور آگے بڑھ کر جب ہم 20ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے، اور اس نے ان کو اس دن برکت بخشی اور کہا کہ اسرائیلی تیرا نام لے لے کر یوں دعا دیا کرے گے کہ خدا تجھ کو افرایم اور منسی کی مانند اقبال مند کرے۔ تو اب یعقوب جو ہے ان کی اقبال مندی کا اعلان اس طرح سے کرتا ہے یوسف کے بیٹوں کا کہ تم لوگوں کو خدا اس طرح سے اقبال مند کرے گا کہ لوگ جو ہے وہ تمہارا نام لے کر دعا کیا کریں گے، کہ جیسے خدا نے افرایم اور منسی کو اقبال مند کیا ویسے ہی خدا جو ہے وہ ہمیں بھی اقبال مند کرے۔ تو یہاں یعقوب جو ہے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ خدا جو ہے وہ منسی اور افرایم کو بہت زیادہ جو ہے وہ اقبال مند کرے گا، اور لکھا ہے آگے، سو اس نے افرایم کو منسی پر فضیلت دی۔ تو چھوٹے کو جو ہے یعقوب نے بڑے پر جو ہے وہ فضیلت بخش دی، اور یہ حکم خدا کی طرف سے تھا۔ آگے 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور اسرائیل نے یوسف سے کہا، میں تو مرتا ہوں لیکن خدا تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو اب اسرائیل اپنی موت سے پہلے جو ہے پھر سے یوسف کو ایک بار یاد دہانی کراتا ہے کہ میں تو اس دنیا سے رخصت ہونے کو ہوں، میں تو جا رہا ہوں، لیکن آسمان کا خدا یہوہ یری، ہمارے باپ دادا کا خدا جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہوگا اور تم کو پھر تمہارے باپ دادا کے ملک میں لے جائے گا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں یعقوب نے اپنے بچھڑنے سے پہلے جو الفاظ اس وقت قوم بنی اسرائیل کے لیے کہہ دیے تھے، میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ الفاظ جو ہے وہ یسوع مسیح کہہ گیا کہ میں ابھی جاتا ہوں اور میں پھر سے تمہیں لینے جو ہوں ضرور آؤں گا۔ تو اس وقت قوم بنی اسرائیل کے لیے جو ضروری بات تھی، اس بات کو یاد رکھنا تھا کہ مصر میں ہم پردیسی اور مسافر ہیں، اور ہمارا جو دیس ہے، ہمارا جو ملک ہے، جو ہماری وعدے کی سرزمین ہے، وہ ملک کنعان ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے آج وعدے کی سرزمین پر اگر ہم غور کریں تو ہمارے لیے وعدے کی سرزمین ملک کنعان نہیں ہے، ہمیں ملک اسرائیل کی طرف خدا نے نہیں کہا۔ لوگ کئی بار اسی خواہش میں جو ہے وہ بزرگ ہو جاتے ہیں کہ میں نے اسرائیل جا کر جو ہے اسرائیل ملک کو وزٹ کرنا ہے، اور اپنی زندگی میں سے گناہوں کی گندگی کو جو ہے وہ دور نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ ملک مصر میں جا کر ان مقامات کو جہاں یسوع مسیح نے وقت گزارا دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ خواہش کوئی بری خواہش نہیں، یہ اچھی خواہش ہے۔ میرے دل کی بھی یہی خواہش ہے کہ خدا جیتے جی ضرور مجھے ملک اسرائیل میں جو ہے وہ لے کر جائے، میں بھی اس سرزمین پر وقت رکھوں جہاں یسوع مسیح نے جنم لیا، جہاں یسوع مسیح نے اپنی زندگی کے جو ہے ایام گزارے، جہاں یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کو کیا، وہاں جانے کی ہماری خواہش ہونی چاہیے۔ لیکن سب سے پہلی ہماری خواہش ہونی چاہیے کہ ہم خداوند یسوع کے حکموں پر عمل کر سکے۔ تو بعض اوقات لوگ خداوند کے حکموں کو اپنی زندگی میں ماننا نہیں چاہتے، خدا کی وفاداری میں رہنا نہیں چاہتے، لیکن خواہش ان کی یہ ہوتی ہے کہ جیتے جی ہم نے ملک بنے اسرائیل جو ہے وہ ضرور دیکھنا ہے، ان جگہوں کو وزٹ ضرور کرنا ہے۔ تو خدا میری اور آپ کی نظر، ہمارا دھیان جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی کی طرف لگا چکا ہے۔ یسوع مسیح نے جانے سے پہلے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ یہ کیا تھا کہ میں جاتا ہوں، تمہارے لیے مکان تیار کروں گا، میں تمہارے لیے جگہ تیار
तैयार करूंगा और फिर तुम लोगों को आकर अपने साथ ले जाऊंगा। तो हमें खुदावन यीशु ने जिस तरह से कौम बनी इसराइल को उम्मीद थी, उन्हें मुल्के कनान में जाना था, मुझे और आपको हमारे जो यकीन दहानी खुदा ने कराई है, हमें आसमान की बादशाही में दाखिल होने की खुदा ने यकीन दहानी कराई है। और इस दुनिया में जीते जी रहते हुए हमें खुदा के वादों को अपने सामने रखना है, उनको याद रखना है और फिर खुदावंद के हुक्मों पर अमल करना है, ताकि जिस तरफ खुदावंद हमारा रुझान करवा चुका है, करवा कर गया है, उस जगह पर हकीकी तौर पर जो है हम पहुंच सके और खुदावंद के साथ उसकी बादशाही में दाखिल होकर जो है वो जश्न मना सके। सो आज की आखिरी आयत में यूं लिखा है, और मैं तुझे तेरे भाइयों से ज्यादा एक हिस्सा जो मैंने अमूरियों के हाथ से अपनी तलवार और कमान से लिया था देता हूं। तो यहाँ याकूब जो है वो बाकी हिस्से अपने बेटों को जो है वो देता है, लेकिन यूसुफ को, जैसे हमने इस बारे में सीखा था कि पहलौठे को जो है वो ज्यादा दिया जाता था, और क्योंकि यूसुफ को उसके सारे भाइयों से ज्यादा फजीलत दी गई, तो जगह उसका हिस्सा जो था वो भी यूसुफ को दूसरे भाइयों से जो है वो ज्यादा दिया गया। और जब यही मुल्के मिस्र से निकलकर कौम बनी इसराइल के लोग मुल्के कनान को जाएंगे, तो यूसुफ भी तब जिंदा नहीं होगा, लेकिन यूसुफ की औलाद, उसकी नस्ल जो है वो जमीन पर जो है वो बाकी होगी। और ये वादे, ये सारी बातें जो है ये नस्ल दर नस्ल यूसुफ और उसके भाई अपने बच्चों को सिखाएंगे, फिर उनके बच्चे आगे अपने बच्चों को सिखाएंगे, और यूं ही ये कौम जो है ये मुंतजिर रहेगी, ये इंतजार में रहेगी उस दिन के कि कब हमारा खुदावन, कब यहोवा खुदा जो है वो अपनी कुदरत के साथ अपना जोरे बाजू बढ़ाकर हमें मुल्के मिस्र से निकालकर फिर से वादा की सरजमीन में जो है वो वापस लेकर जा सके। और मुझे और आपको, हमें भी इस इंतजार में रहना है कि कब हमारा यीशु मसीह आए और बादलों पर हमें अपने साथ लेकर जा सके, और हमें भी वादे के मुल्क में, वादा की हुई जगह में जो है वो दाखिल कर सके, जहां पर अब्दी सुकून है और अब्दी खुशी है। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आपसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। सो आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं, तमाम लोगों को बरकत दे, इनके साथ हो खुदावंद, इनके घरानों को बरकत दे। तू अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में बरकत को अंडेल, ताकि तेरे लोग शादमान रहे, तेरी हजूरी में तेरी शुक्रगुजारी करते रहे, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होते रहे। इसी तरह खुदावंद जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे अपनी दरखास्तें लिखी हैं कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरखास्तें भेजी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ खुदावंद, अपने लोगों की दुआओं पर कान लगा, उनकी दरखास्तों को कबूल कर, उनके मुस्बत जवाब दे, और तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। खुदावंद मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियों को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, अपनी पनाह में ले, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपना हाथ बढ़ा खुदावंद, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद के सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर हम द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर पाकिस्तान के सुबह 8 बजे, इंडिया के सुबह 8:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 11 बजे यूं ही ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। और खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको अपनी पनाह में लिए रखे, आमीन।